अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, इस वीलॉग में मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आया हूँ और ये ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान से रिलेटेड है और वो है गुनाह। तो आइए हम ये पता करते हैं कि इस्लामी तौर पर शरीयत में गुनाह किसे कहते हैं और ये गुनाह होता क्या है और इसकी डेफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन ये है कि अल्लाह ताला ने दीन में अहकाम व क़वानीन इसलिए नाजिल किए हैं ताकि उनकी पाबंदी की जाए और उनसे बाल बराबर भी इधर उधर ना हुआ जाए। लेकिन इंसान क्या है कि कमज़ोरियों को, जैसे आप जानते हैं, कमज़ोरियों का पुतला है और इंसान अपनी कमज़ोरियों, कोताहियों और लग़ज़िशों का मजबूहा है। इसलिए उनसे भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, या नादानी में हो जाती है या जानबूझकर हो जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि वो सिराते मुस्तकीम से भटक जाता है। इसी गलती और नादानी का नाम ही गुनाह है। तो अब आपको समझ में आया कि एक अल्लाह ताला ने शरीयत फरमाई, शरीयत से जो भी इधर उधर भटका, मतलब एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन से जो भी इधर उधर डेविएट हुआ वो जो है गुनाह में पड़ गया। जो गुमराह हुआ वही गुनाह करता है। अब ये गलती जो है, जो इंसान करता है, ये गलती छोटी भी हो सकती है और ये जो है वो बड़ी भी हो सकती है। अब इसमें भी दो हैं कि जो छोटी गलती है उसको कहते हैं सगीरा गुनाह और ये गलती मामूली होती है, और दूसरा जो उसका इकसाम है, दूसरा किस्म है गुनाह का, वो है कबीरा गुनाह। अब कबीरा गुनाह जो होती है ये बड़ा गुनाह होता है, ये गैर मामूली गुनाह होता है और इसमें इंसान जो है हक तलफी करता है। हक तलफी मतलब कि वो या तो अल्लाह का जो हक है उस पर, उसमें वो हक तलफी करता है, उसको जुल्म कहते हैं, और दूसरा वो जो है वो हुकूकुल इबाद, जो राइट्स अल्लाह ने उसके साथ वालों को उस पर दिए हैं, वो उसमें हक तलफी करता है। अगर ये गलती मामूली किस्म की हो तो उसे सगीरा गुनाह कहते हैं, और अगर गैर मामूली और अहम किस्म की हो, मसलन किसी की हक तलफी यानी कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का मसला हो, या खुदाई अहकाम की नाफरमानी या उन ताल्लुकात को तोड़ने या ख़राब करने की शक्ल में हो जिन पर इंसानी ज़िंदगी का अमन और करार मुनहसर है, तो उसे कबीरा गुनाह कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कबीरा गुनाह होते क्या हैं। तो कबीरा गुनाह जो है वो ये है कि जिस गुनाह पर दुनिया में कोई हद मुकर्रर हो, जैसे कत्ल, ज़िना और चोरी करना, या किसी मुतालिक आखरत में अजाब, गुस्सा, झिड़क वगैरह की वईद हो, या जिसको करने वाला नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अथर से मलऊन गर्दाना गया हो, तो बिलाशुबा वो कबीरा गुनाह होगा। तो ये जो है ये डेफिनीशन है कबीरा गुनाह की, और ये किताबुल कबायर में है, पेज नंबर 8 में। तो ये तो टेक्निकल मतलब हो गया कि मोटा मोटी ये बताने का है कि कबीरा गुनाह वो होते हैं जिनके मुतालिक आखिरत में अजाब, अल्लाह का गुस्सा, या नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अतर से कुछ ऐसी बात निकल गई नाजेबा
کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کو آخرت میں بہت عذاب ملے گا، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا گناہ چھوٹا ہے یا کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کبیرہ گناہ کی کچھ نشانیاں ہیں۔ کبیرہ گناہ کی کئی نشانیاں ہیں، جیسے کہ پہلا ہے کہ جس گناہ کے کرنے والوں پر کتاب و سنت میں کوئی حد یا تعزیر مقرر کی گئی ہو۔ تو حد جو ہوتے ہیں، حد کسے کہتے ہیں؟ حد ایک پنشمنٹ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں دیا ہوتا ہے، اور جیسے زنا ہے تو زنا کی حد پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دی ہے زنا کی۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو اگر انمیرڈ بندہ ہے یا بندی ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور انہیں جو ہے وہ شہر بدر کیا جائے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ میریڈ ہو، تو اس کے لیے جو ہے اس کو جو ہے اسٹوننگ بائی ڈیتھ، اس کو سنسار کرا جائے گا، رجم کی سزا بولتے ہیں اس کو، اسے رجم کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ حد ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بتایا ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نو بڈی کین چینج اٹ، اینڈ اس کو جو چینج کرنا کی کوشش کرے گا تو وہ کفر پر ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہو، یعنی کہ اس پر لعنت کی ہو، یعنی کہ جیسے کوئی بوڑھا زانی، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یا پھر ایک غریب اور وہ بھی بدتمیز، مطلب ایک گھمنڈی بھکاری، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تھرڈ ہے کہ اس گناہ کا کرنے والا اللہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا اعلان کیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کا اعلان کیا ہو، یعنی کہ سود کھانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اعلان جنگ ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا۔ پھر یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ریپریمانڈ، دھکار ہو۔ تو اس طریقے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان کیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے کتاب و سنت میں اسی واضح الفاظ میں خارج از ملت یا فاسق و فاجر قرار دیا گیا ہو، یعنی کہ جیسے جھوٹ بولنے والا، ملاوٹ کرنے والا، گھٹ تولی کرنے والا، تو یہ اس طریقے۔ اور اس کے بعد ہے جسے کتاب و سنت کی نص میں حرام قرار دیا گیا ہو، مطلب کتاب و سنت کی نص میں حرام قرار دیا گیا ہو، سود کھانا، اس کو حرام کیا ہے، شراب پینا، سور کا گوشت کھانا، کسی اور کے لیے ذبح کیا ہو اللہ کے علاوہ اس کا کھانا کھانا، حرام جھوٹ بولنا، حرام کام کرنا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے وہ بھی کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی جھوٹ بولتا ہے، پھر جب وہ زیادہ جھوٹ بول جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبیرہ گناہ میں انکلوڈ کر لے گا۔ اور خاص کر ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں، اس کو جائز سمجھ کے یا اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ تو ایسے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ میں انکلوڈ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس غلطیوں کی برائی ان گواہوں کی برائیوں کے برابر ہو یا زیادہ ہو جنہیں حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، تو وہ غلطیاں بھی کبیرہ ہی میں شمار کی جائیں گی۔ مثلاً اگر کسی نے قرآن مجید جان بوجھ کر گندگی میں پھینک دیا،
تو وہ بھی کبیرہ ہی کا مرتکب ہوا، حالانکہ شریعہ نے اس کام کو کبیرہ نہیں کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اس کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود بھی اس نے کر دیا۔ جیسے یہ اگزامپل دیا کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ کوڑے والی جگہ میں پھینک دیا، یا پھر اسے جو ہے وہ نجاست کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو جیسے کہ آپ کے جو ہے عموماً جادوگر کرتے ہیں، جو یہ چلے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، تو یہ ہے۔ اب تو یہ تو سارے ہو گئے کہ یہ ڈیفینیشن ہو گئی کہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اب کبیرہ گناہ میں بھی چھوٹے اور بڑے ہیں، تو کبیرہ گناہ کے اقسام کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ کبائر ہے کہ بڑے گناہ ہیں، جیسے کہ قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تو یہ تو کبیر گناہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اس کا ہے اکبر الکبائر، یعنی کہ ان بڑوں میں سے بھی بڑے۔ تو اس میں یہ ہے کہ لازمی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض کبیرہ گناہ اکبر الکبائر بھی ہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ جیسے کہ کسی کی حق تلفی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب یہی حق تلفی اللہ تعالیٰ کی ہو، جیسے شرک، یا والدین کی ہو، جیسے کہ ان کی نافرمانی، تو یہی گناہ جو ہیں اکبر الکبائر میں آ جاتے ہیں۔ حق تلفی، ماں باپ کی حق تلفی۔ ماں باپ کی حق تلفی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اللہ کی حق تلفی کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، تو یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، جیسے یہ ہے کہ زنا کرنا، لیکن ان لوگوں سے زنا کرنا جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، تو یہ اکبر الکبائر ہے۔ اس کے بعد اس کا اور اگزامپل ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ کہ مطلب ایک تو برا تھا، اس میں سے بھی بہت برا، مطلب سوروں میں سے بھی سور، جس کو سور بھی سور بولے، تو اس کو یہ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اگزامپل ہے کہ عام عورت پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اکبر الکبائر ہے۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام کرتی ہو، تو اس کے بارے میں تہمت لگا دینا وہ بھی غلط ہے، جب تک آپ کو خود معلوم نہ ہو۔ لیکن ایک پاک دامن پر لگانا تہمت، وہ اکبر الکبائر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں، یہ گناہ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہو یا اکبر الکبائر، ان کو مٹانے کا واحد ذریعہ ہے توبہ اور استغفار۔ اس کے بغیر یہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اب لیکن یہ بات اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رشتہ دار تو ہے نہیں، اور اس کا تو بالکل بھی نہیں ہے جو گنہگار بندہ ہو، لیکن پھر بھی فار دی سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، پرووائڈڈ وہ شرک نہ ہو۔ تو شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، باقی کچھ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ ہیں یا اکبر الکبائر ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسری جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں، یہ
بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ گناہ صغیرہ کے لیے ہیں. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور توبہ، اب پتہ کرتے ہیں کہ توبہ کیا ہے. تو توبہ کی شرائط ہے. یہاں توبہ کی شرائط کا بیان کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. سلف صالحین نے جو توبہ کی شرائط بیان کی ہیں وہ یہ ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ جس گناہ کا مرتکب ہو اسے چھوڑ دے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ ایک دم عہد کر لے، پورا اسٹرانگ ڈٹرمنیشن سے فیصلہ کر لے فائنل، کہ اب وہ یہ سب کام نہیں کرے گا. دوسرا کیا ہے اس کا پارٹ؟ اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے. یعنی کہ جو یہ گناہ اس نے کیے ہیں اس کی ندامت کرے. ہی شوڈ بی سوری فار دیٹ کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں. تیسرا اس کا جز کیا ہے کہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو وہ یہ ہے کہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. پہلا اس نے چھوڑا، دوسرا اس نے جو پرانے گناہ پہ جو ہے وہ نادم ہوا، تیسرا اس نے یہ عہد کیا کہ اب میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا، اور چوتھا کیا ہے کہ اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو سچی توبہ کی شرائط ہیں. اور اس میں سچی توبہ میں جو ہے استغفار بھی ہے انکلوڈڈ، کیونکہ اس نے ایک تو جو گناہ کرتا تھا وہ بند کیے، جو گناہ اس نے کر چکا اس پر وہ سوری ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اس نے عہد کیا ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ اس نے ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. اور یاد رہے کہ یہ شرطیں اس گناہ کی ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. لیکن اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے لیے مزید ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صاحب حق کو حق ادا کرے. اگر اس کا مال یا کسی قسم کی کوئی اور چیز ناجائز طریقے سے لی گئی ہے تو اسے واپس کرے یا معافی طلب کر کے اسے راضی کرے. تو وہ تو ہو گیا حقوق العباد کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے شراب پی لی، شراب سے کسی کو اور نقصان نہیں کیا اس نے، یا سود کھایا تو اس سے نقصان نہیں کیا، یا اس نے جو ہے وہ زنا کیا اس سے اس نے کسی کو نقصان نہیں کیا. لیکن حقوق العباد میں اس نے توبہ کی تو اس میں کیا انوالو ہوتا ہے کہ اس نے کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے مارا، کسی کا مال چوری کیا. ناحق طریقے سے مارنا چوری کرنا ہی ہے. تو اپنے بھائیوں کا جو ہے وہ جائیداد ہڑپ لی، اپنی بہنوں کی جائیداد ہڑپ لی، کسی کو قتل کر دیا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کی ریمیڈی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل کہ 100 قتل کر دیا، اب یہ ہے کہ اب نو پرابلم نہیں. اب اس کو اس کا جو ہے بلڈ منی دینا ہوگا. کسی کی چوری کریے، کسی کا مال ہڑپا ہے، اب اس کو جو ہے مال جو ہے اس کا واپس کرنا ہوگا. جب تک وہ اس کا مال واپس نہیں کرے گا، جب تک اس نے جو نقصان کرا ہے اس کی بھرپائی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو بھرپائی مال کی پرابلم ہے، مال کی نقصان ہے، وہ نقصان تو وہ بھرے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اس کام کو آگے نہ کرنے کی قسم کھائے گا. قسم کیا مطلب عہد اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا. اللہ تعالیٰ ہو چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو معاف نہ کرے. تو اس لیے جو ہے حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ ڈیفیکلٹ ہے بنسبت حقوق اللہ کے. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ ہمارا رشتہ دار تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ غضبناک رہے گا قیامت والے دن، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم اور شفقت والا بھی ہے. رحم اور شفقت والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اس کے اچھے بندے ہیں، جنہوں نے اس کی بات مانی. تو یہ ہے توبہ کا طریقہ گناہ کبیرہ سے. اب یہ ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا گناہ کبیرہ کا. اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں. لیکن
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھوٹے گناہ ہے ہی نہیں، جتنے بھی گناہ ہیں تو سارے تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پورنوگرافی دیکھنا آج کل جیسے ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، بے پردہ عورتوں سے دوستی کاٹنا یا نامحرم سے دوستی کاٹنا، تو یہ تو سارے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے بعد چلیے صغیرہ گناہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ گناہوں کی جو دوسری قسم ہے ان کو صغائر کہتے ہیں۔ صغائر مطلب صغیرہ کا جو پلورل ہے صغائر کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ گزشتہ سطور میں پڑھ آئے ہیں، صغائر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم منع کیے گئے ہو تو ہم تم سے ساری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 31۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا اور اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس کے چھوٹے گناہ معاف کیسے کریں گے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، بے شک تیرا رب بہت خوشادہ مغفرت والا ہے۔ یہ سورۃ النجم میں آیت نمبر 32۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ ایک نماز سے دوسری نماز، رمضان سے دوسرے رمضان، ایک حج سے دوسرے حج، ایک عمرے سے دوسرے عمرے، یہ سارے صغیرہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز وضو جو ہے، نماز جو ہے وہ گناہوں کے ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ میل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اگر تم کسی نہر کے پاس رہو اور 5 بار جو ہے وہ تم نہاؤ تو تم گندے رہو گے کیا؟ تو صحابی نے کہا بالکل نہیں رہیں گے۔ تو بولے ایسے ہی نماز ہے، اگر 5 بار تم وضو کرتے ہو تو سارے تمہارے گناہ جو ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہو سارے تمہارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے۔ تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بھی صغیرہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کئی ایک طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا، صبح شام کے اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ ٹوٹل ٹاپک جو ہے یہ آپ کا گناہ سے کیسے دوچار ہوں اور گناہ سے کیسے بچیں، اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ پہلے انسان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔